अस्सलाम वालेकुम। शिकारियात सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है आदमखोर इंसान। इसके मुसन्निफ़ हैं सैयद नवाब अली। सर्दी का शदीद मौसम था। सर्द हवाएं जिस्म से टकराती तो झुरझुरी सी आ जाती। इत्तेफाक से कमरे का दरवाज़ा खुल जाता तो पूरा कमरा हवा के एक ही झोंके से यख होकर रह जाता। हालांकि मेरे कमरे में एक बहुत बड़े आतिशदान में आग रोशन थी और मैं जिस्म पर कंबल लपेटे बैठा था, लेकिन फिर भी जिस्म सर्दी से कांप रहा था। रात के खाने से फारिग होकर मैं हस्बे आदत अपने बिस्तर पर लेटकर एक अंग्रेज़ी नावल पढ़ने में मशगूल था कि अचानक कमरे के दरवाज़े पर आहिस्ता से दस्तक हुई। ये आवाज़ मेरे लिए क़यामत से कम ना थी। मजबूरन जिस्म पर कंबल लपेट कर उठा और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़े पर नवाब इफ्तिखार अली के बूढ़े नौकर को खड़ा देखकर मेरी जान निकल गई। चूँकि उसकी आमद का मतलब एक ही हो सकता था कि नवाब साहब ने मुझे तलब किया है। बूढ़ा नौकर मुझे देखकर हस्बे आदत मुस्कुराया। अभी वो कुछ कहना चाहता था कि मैंने उससे कहा कि जाओ नवाब साहब से अर्ज़ कर दो कि मैं अभी हाजिर होता हूँ। मेरा ये जुमला सुनकर बूढ़ा नौकर ज़ोर ज़ोर से हंस कर कहने लगा, सरकार, इतनी तेज़ सर्दी में ये नवाब लोग किसी की तकलीफ़ का ख़याल नहीं करते। मेरी सारी ज़िंदगी नवाब साहब की खिदमत करते गुज़र गई। मैं बस एक ही बात समझने से कासिर रहा हूँ कि इन नवाब लोगों को ना तो गर्मी और ना ही सर्दी लगती है। इनके लिए तो हर मौसम एक ही सा है। अब आप खुद ही को देख लें कि सर्दी से बचने के लिए कमरे में आतिशदान रोशन है, कंबल ओढ़े हुए हैं, फिर भी सर्दी के मारे बुरा हाल है। लेकिन नवाब साहब मलमल का कुर्ता पहने बड़े आराम से ड्राइंग रूम में बैठे। पता नहीं वो कौन सा कुश्ता खाते हैं जो उन्हें सर्दी का एहसास तक नहीं होता। एक हम लोग हैं कि सर्दी के मारे मरे जाते हैं। ठंडी हवा हाथ पांव अखड़ाए देती है। मैंने बूढ़े नौकर की लंबी चौड़ी तकरीर से घबराकर उससे कहा कि जल्दी से वापस चले जाओ, नवाब साहब तुम्हारी वापसी के मुंतज़िर होंगे। मेरा ये जुमला सुनते ही वो घबरा कर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैंने ओवरकोट पहना और मफलर कानों से लपेट कर कमरे से बाहर निकल गया। नवाब साहब मुझे देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, नवाब अली, आज तो सर्दी कुछ कम है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा सर्दी मनाए हुए हो। जब तुम जवानी में इस कदर सर्दी महसूस करते हो तो बुढ़ापे में क्या हाल होगा। मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है। नवाब साहब ने मेज़ पर से एक लिफाफा उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसे लेकर मुझे यकीन हो गया कि कहीं से शिकार की दावत आई है। मैंने लिफाफा खोलकर ख़त पढ़ा। ख़त सेवानी के तहसीलदार असमतुल्लाह खां का था। उन्होंने लिखा था, सेवानी के जंगल में कहीं से एक ऐसा दरिंदा आ गया है जो कब्र खोद कर मुर्दे को निकाल लेता है और उसका गोश्त खाकर अधखाई लाश छोड़कर गायब हो जाता है। आबादी के किसी शख्स ने आज तक उस दरिंदे को देखा नहीं है। इन वाक़यात से सेवानी और कुर्बो जवार के देहात में खौफ की लहर दौड़ गई है। मैं चूँकि सेवानी ही का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं इस मसले में बेहद परेशान हूँ। एक हफ़्ता कबल ही मुझे कमिश्नर बहादुर ने हिदायत की है कि आपको सेवानी आने और इस नामालूम दरिंदे को हलाक करने की दावत दो। आपके क़याम के लिए यहाँ इंतज़ाम कर दिया जाएगा। आप अपनी रवानगी से मुत्तला फरमाएं। इंशाअल्लाह आपको यहाँ किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होने दी जाएगी। ख़त पढ़ने के बाद मैंने नवाब साहब से अर्ज़ किया कि फ़रमाएं क्या इरादा है। नवाब साहब कहने लगे, नवाब अली, मेरा ख़याल ये है कि कल सुबह की ट्रेन से तुम सेवानी के लिए रवाना हो जाओ और वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर मुझे मुत्तला कर देना। मैंने नवाब साहब से वापसी की इजाज़त ली और अपने कमरे में वापस आ गया। मुझे बार बार एक ही ख़याल आ रहा था कि इस शिकार के शौक़ ने मेरी ज़िंदगी का सुकून छीन लिया है। काश मैं शिकारी ना होता।
اپنے اہل و عیال سے دور رہنے کی تکلیف علیحدہ، اور اس قسم کی مصیبتوں نے زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے۔ اچانک مجھے ان غریبوں کا خیال آ گیا جو اس خوفناک درندے سے خوفزدہ تھے۔ اس خیال کے آتی ہی مجھ میں ایک عزم پیدا ہو گیا اور میں نے جلدی جلدی شکار کے سامان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن صبح کی گاڑی سے رانی کھیت روانہ ہو گیا۔ رانی کھیت سے سیوانی 20 میل دور واقع ہے، لیکن راستہ بے حد خراب ہونے کے باعث بیل گاڑی پر سفر کرنا پڑتا ہے۔ میں نے رانی کھیت سے ایک بیل گاڑی کرائے پر لی اور روانہ ہو گیا۔ نواب صاحب نے چونکہ میری روانگی کی اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے عظمت اللہ خان نے میرے لیے سواری کا انتظام نہیں کیا تھا۔ یہ 20 میل کا سفر میں نے پورے 6 گھنٹے میں طے کیا اور جیپ سیوانی پہنچی تو رات کے 11 بجے تھے۔ پوری آبادی سنسان پڑی تھی، صرف ہمارے تانگے کے بیلوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز گونج رہی تھی، جسے سن کر آبادی کی ہر گلی سے نکلنے والے کتوں کی ایک فوج ہمارے تانگے کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھی۔ کتے پوری طاقت سے ہم پر حملہ آور ہو رہے تھے، دانت نکالے زور زور سے بھونک رہے تھے اور انہیں دیکھ دیکھ کر میری جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ کو یہ پڑھ کر تعجب ضرور ہوگا کہ درندوں کا شکار کرنے والا کتوں سے ڈرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں دنیا میں صرف کتے سے ڈرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں ایک خوفناک کتے نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ اس وقت سے میرے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا ہے جو آج تک میرے دل و دماغ پر قائم ہے۔ ہزار کوشش کے باوجود میں اس خوف پر قابو نہیں پا سکا ہوں۔ ہم آبادی کے مختلف راستوں سے گزر کر ایک 3 منزلہ مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ اس مکان کو دیکھ کر یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ مکان تحصیلدار صاحب کا ہے۔ گاڑی بان نے نیچے اتر کر مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک بوڑھا دروازہ کھول کر باہر آیا اور ہمیں عجیب انداز سے دیکھنے لگا۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کس سے ملنا ہے؟ گاڑی بان نے دیہاتی انداز میں اس سے کہا کہ تحصیلدار صاحب کا مہمان آیا ہے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، یہ ٹھاکر رام سروپ کا مکان ہے، تحصیلدار صاحب تو تحصیل کے اندر رہتے ہیں۔ اچانک مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس بوڑھے سے تحصیل کا راستہ معلوم کر کے اس طرف روانہ ہو گئے۔ کتوں کا مقابلہ جاری تھا۔ خدا خدا کر کے ہم تحصیلدار عظمت اللہ خان کے دروازے پر پہنچ گئے۔ چوکیدار کے ذریعے انہیں اپنی آمد کی اطلاع کر کچھ ہی دیر بعد عظمت اللہ خان شب خوابی کے لباس میں باہر آ گئے اور انہوں نے بڑی بے تکلفی سے میرا استقبال کیا اور مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے انہیں نواب صاحب کا خط دیا تو وہ اسے پڑھ کر کہنے لگے، نواب صاحب نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، خدا کرے کہ آپ یہاں آنے کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ میں یہاں کے واقعات سے شدید پریشان ہوں۔ چونکہ یہاں کی ہندو آبادی ان واقعات کا مذاق اڑا رہی ہے، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور یہ فطری بات ہے۔ میں نے ان سے تفصیلات معلوم کی تو وہ کہنے لگے، باقی باتیں صبح ہوں گی، اس وقت تو آپ بھی تھکے ہوئے ہیں اور میں بھی سونا چاہتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اندر چلے گئے اور میں بستر پر لیٹ کر واقعات پر غور کرنے لگا۔ مجھے جو سب سے پہلا خیال آیا وہ یہ تھا کہ یہ کام ہندو تو نہیں کر رہے تاکہ مسلمانوں کو اس بستی سے بھاگنا پڑے اور زمینوں پر انہیں قبضہ مل جائے، لیکن فوراً ہی میرے سامنے یہ سوال آ گیا کہ قبرستان میں روز روز تو نئی میت دفن نہیں ہوتی ہوگی جسے نکال کر باہر پھینک دیا جاتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں اس وقت تک رہنا پڑے گا جب تک کوئی تازہ میت دفن نہیں کی جاتی۔ صبح نماز سے فارغ ہونے کے بعد ناشتے کی میز پر عظمت اللہ خان نے تفصیل سے مجھے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تازہ بنی ہوئی قبر ہو، بلکہ پرانی قبروں سے بھی مردوں کے ڈھانچے نکال کر باہر پھینک دیے جاتے ہیں۔ میں نے ان سے اپنے سب سے پہلے آنے والے خیال کا اظہار کیا تو وہ گہری سوچ میں پڑ گئے اور کچھ دیر بعد بولے، نواب علی صاحب،
یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کا خیال صحیح ہو، لیکن یہ اچانک اس قسم کے واقعات کیوں شروع ہوئے؟ بہرحال کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے کہ ان افسوسناک واقعات کا خاتمہ ہو جائے۔ میں اسی وقت تحصیلدار صاحب کے ایک مسلمان ملازم کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان کا جائزہ لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ قبرستان ہزاروں برس پرانا ہے، جس میں نیم و نیم پختہ ہزاروں قبریں بنی ہوئی ہیں، جن کا دور تک سلسلہ چلا گیا ہے۔ بہت سی قبروں کی مٹی کھدی ہوئی پڑی تھی، کچھ قبریں بیٹھ گئی تھیں۔ میں ان قبروں کے درمیان درندوں کے پنجوں کے نشانات تلاش کرتا ہوا قبرستان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نکل گیا، لیکن مجھے صرف انسانوں کے پیروں کے نشانات کے علاوہ کسی جانور کے پنجوں کے نشان نہ ملے۔ قبرستان میں جگہ جگہ پرانے درخت تھے۔ میں نے ایک درخت پر مچان تیار کرائی تو میرے ساتھ آنے والے شخص نے انتہائی خوفزدہ انداز میں کہا، صاحب کیا آپ رات اس مچان پر بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اور جب میں نے اسے ہاں میں جواب دیا تو وہ گھبرا کر کہنے لگا، نہیں سرکار، ایسا مت سوچئے، لوگ تو دن میں بھی اس طرف آتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور آپ رات میں یہاں رہنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اپنا نہیں تو اپنے بال بچوں کا تو خیال کرے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں میں نے تم سے تو اپنے ساتھ رہنے کے لیے نہیں کہا ہے، پھر تم اس قدر کاہے کو خوفزدہ ہو رہے ہو؟ میں خوفناک جنگلوں میں تنہا راتیں گزارنے کا عادی ہوں، تم میری فکر مت کرو۔ وہ شخص مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے خاموش ہو گیا اور ہم مچان تیار کرانے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے۔ میں قبرستان کی ویرانی سے کچھ خوفزدہ تھا، چونکہ قبرستان میں پہلی مرتبہ مجھے تنہا رات گزارنی تھی۔ میں رات کا کھانا سر شام کھا کر قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور اپنے شکاری سامان کا تھیلا ایک طرف مچان پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ میرے چاروں طرف ٹوٹی ہوئی قبریں منہ پھاڑے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے وقت گزارنے کے لیے تھیلے سے پائپ نکال کر پینا شروع کر دیا۔ پائپ کے تمباکو کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی جو ہوا کے ساتھ اڑ کر بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے گاؤں کے ایک مسلمان بڑائی کے ہاں سے چائے تیار کرا لی تھی، جسے میں تھرموس میں ساتھ لایا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے درختوں کے پتے آپس میں ٹکراتے تو ان میں عجیب قسم کی آواز پیدا ہوتی جسے سن کر میں چونک جاتا۔ سورج تھک ہار کر آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ دور سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں اور ان آوازوں نے سوئے ہوئے جھینگروں کو بیدار کر دیا۔ پھر کیا تھا، ہر طرف جھینگروں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ پورا جنگل جھینگروں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ رفتہ رفتہ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میں ہاتھ میں پائپ لیے ہر طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اس دن مجھے یہ نیا تجربہ ہوا کہ انسان جو کچھ خیالات اپنے دماغ میں پیدا کر لیتا ہے، وہ ایسے مواقع پر اسے حقیقت بن کر دکھائی دینے لگتے۔ اچانک مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہر قبر سے کفن پوش مردہ نکل کر باہر آ رہا ہے۔ اندھیرے میں کفن کی سفیدی تک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں آپ ہی آپ خوفزدہ ہونے لگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں نے اسی طرح اپنے دل و دماغ پر یہ خوف طاری رکھا تو مردہ خور انسان مجھے زندہ نہ چھوڑے گا۔ مجھے ہمت سے کام لینا چاہیے۔ اس خیال کے آتی میں نے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ آیات پڑھنے سے ایک بار پھر میری ہمت بڑھ گئی اور چند لمحوں قبل جو مردے مجھے دکھائی دے رہے تھے وہ سب غائب ہو گئے۔ ابھی میں نے اس مصیبت سے نجات پائی ہی تھی کہ اچانک مچان والے درخت کے نیچے سوکھے ہوئے پتوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ آواز سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی آ رہا ہے۔ اندھیرا اس قدر گہرا ہو چکا تھا کہ میں کوشش کے باوجود دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے پائپ تھیلے میں ڈال دیا
اور رائفل کندھے سے لگا کر فائر کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ اس آواز سے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور سانس بھی تیز تیز آنے لگی۔ میں نے بائیں ہاتھ میں ٹارچ لے لی اور آنے والے کا انتظار کرنے لگا۔ میرے بالکل نیچے آتے ہی آواز اچانک بند ہو گئی۔ میں نے چند سیکنڈز انتظار کیا اور اچانک ٹارچ کا بٹن دبا دیا اور ٹارچ سے روشنی ابل پڑی، جس کی روشنی میں نے نیچے دیکھا کہ ایک لومڑی کھڑی ہوئی ہے۔ روشنی پڑتی ہی لومڑی ایک طرف بھاگ گئی اور مجھے لومڑی کے آنے پر بہت غصہ آتا رہا۔ لومڑی کے جانے کے بعد میں نے تھرماس سے چائے نکال کر اطمینان سے پینا شروع کر دی۔ اس وقت نہ جانے کیا بات تھی کہ دیہاتی کے ہاتھ کی تیار کی ہوئی چائے بہت ہی اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں مزے لے لے کر پی رہا تھا کہ مجھے یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ بادل گھر کر کس وقت آ گیا اور کب ہوا بند ہو گئی۔ ہوا کے بند ہوتی تیز بارش شروع ہو گئی۔ میں سردی سے بچنے کے لیے اوور کوٹ ساتھ لایا تھا۔ میں نے اسے اپنے سر پر ڈال لیا اور بارش کے رکنے کی دعائیں کرنے لگا۔ بارش میں کمی کے بجائے آہستہ آہستہ تیزی آتی جا رہی تھی۔ اوور کوٹ پانی میں بھیگ کر اس قدر وزنی ہوتا جا رہا تھا کہ اس کا وزن میری گردن توڑے دے رہا تھا۔ آخر مجبور ہو کر میں نے اوور کوٹ کو مچان کے نیچے پھینک دیا اور دھواں دھار بارش میں بغیر کچھ اوڑھے بیٹھ گیا۔ بارش کا سلسلہ کوئی 2 گھنٹے تک جاری رہا۔ آخر خدا خدا کر کے بارش رک گئی، لیکن بارش کے رکتی میرے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ایک مصیبت بن گئی۔ سردی کے مارے میرا برا حال تھا، پورا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں مچان سے اتر کر آبادی کی طرف جانا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہ تھا۔ دوسرے خطرات کے علاوہ ٹوٹی ہوئی قبروں میں پانی بھر چکا تھا، اس لیے زمین اور قبروں کا فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چند گھنٹوں کی بارش سے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ وہ رات میرے لیے پہاڑ بن کر رہ گئی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی اور میں مچان سے نیچے اتر کر آبادی میں واپس آ گیا۔ گاؤں کے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ عظمت اللہ خان نے مجھے آتا دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، سید صاحب، جس وقت بارش ہوئی تھی اس وقت میں آپ کو واپس لانے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن میرے ملازمین نے زبردستی مجھے روک لیا۔ کم بختوں نے نہ تو مجھے جانے دیا نہ ہی خود جانے پر تیار ہوئے۔ آپ یقین کریں میں تمام رات جاگتا رہا ہوں۔ میرے دماغ میں آپ کی تکلیف کا خیال آ رہا تھا۔ رات بارش بھی قیامت کی ہوئی ہے، چند گھنٹوں میں جل تھل ہو گیا۔ میں نے کہا، خان صاحب، اس قسم کے واقعات کا میں عادی ہوں، البتہ قبرستان میں نے اپنی عمر کی پہلی رات گزاری ہے۔ بہرحال کوئی خاص بات پیش نہیں آئی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ بارش ہو جانے اور قبروں میں پانی کے بھرنے کی وجہ سے اب پانی خشک ہونے کا کئی دن انتظار کرنا پڑے گا۔ خان صاحب بولے، اس میں افسوس اور پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہمیں آپ کی زیادہ خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ میرا خیال ہے کہ آپ ناشتہ کر کے آرام کریں تاکہ رات کی تھکان دور ہو جائے۔ میں ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے قیام والے کمرے میں آ کر سو گیا۔ دوپہر کو خان صاحب نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بیدار کیا۔ ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ آبادی کا ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور اس نے بڑے خوفزدہ انداز میں بتایا کہ میں جانوروں کے لیے جنگل میں گھاس اور چارہ لینے گیا تھا۔ جب میں قبرستان کے قریب سے گزرا تو ایک ریچھ نے جھاڑی سے نکل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں چارے کی گٹھی سر سے پھینک کر وہاں سے بھاگ آیا۔ ریچھ نے کافی دور تک میرا پیچھا کیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں۔ میں کھانا چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ وہ شخص کچھ دور تک تو میرے ساتھ ساتھ چلا، لیکن قبرستان کے قریب پہنچ کر اچانک رک گیا اور ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، سرکار، اس سامنے والی جھاڑی سے ریچھ نکلا تھا، آگے میں ایک قدم بھی نہیں جاؤں گا۔ میں اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ قبرستان کی ٹوٹی اور پانی سے بھری ہوئی قبروں کے درمیان سے پوری احتیاط کے ساتھ گزر کر اس جھاڑی کے پاس پہنچا،
لیکن ریچھ کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ البتہ کہیں کہیں جہاں زمین ذرا خشک ہو گئی تھی اس پر ریچھ کے پنجوں کے نشانات موجود تھے، جنہیں دیکھ کر اس کی جسامت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پنجوں کے نشانات سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ریچھ غیر معمولی جسامت کا ہے۔ میں نے ایک درخت پر چڑھ کر پورے جنگل کا جائزہ لیا لیکن ریچھ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں یہ ریچھ ہی قبروں سے مردے نہ نکالتا ہو، لیکن میری شکاری زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا، اس لیے میں اپنے اس خیال کو یقین میں تبدیل نہیں کر پا رہا تھا۔ جنگل میں گھوم پھر کر میں خان صاحب کے مکان پر واپس آ گیا۔ احتیاط کے طور پر میں نے خان صاحب کو اپنے ریچھ والے خیال سے آگاہ نہیں کیا، چونکہ یقین تھا کہ خان صاحب کسی قیمت پر بھی میرے خیال سے متفق نہیں ہوں گے۔ حالانکہ خان صاحب مجھ سے بارہا ریچھ کے متعلق معلوم کرتے رہے، لیکن میں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ریچھ کسی اور طرف بھاگ گیا ہوگا۔ پانی خشک ہونے کے لیے پورا 1 ہفتہ مجھے انتظار کرنا پڑا۔ میں حسب معمول شام ہوتی اپنی بنائی ہوئی مچان پر جا بیٹھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی خیال تھا کہ قبر کھود کر مردے نکالنے کا کام ریچھ کرتا ہے، اس لیے میرے دل و دماغ پر ذرا سا بھی خوف طاری نہ تھا۔ میں بڑے سکون کے ساتھ مچان پر بیٹھا پائپ پی رہا تھا۔ جنگل کی شام بڑی سہانی ہوتی ہے۔ ننھی منھی چڑیاں درختوں پر بسیرا کر رہی تھی اور اپنی اپنی زبان میں رب العالمین کی ثنا کر رہی تھی۔ ہوا کے ساتھ جنگلی پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہونے لگا۔ شفق کی سرخی نے ہر شے کو اپنے رنگ میں رنگ لیا۔ میں اس منظر میں بالکل کھو کر رہ گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد درختوں کے سائے بڑھنے لگے اور پھر ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ہوتی میرا دل ایک انجانے خوف میں مبتلا ہونے لگا۔ میں نے اس خوف کو اپنے دل و دماغ سے دور کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے خوف میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے خوف کی طرف سے اپنے دماغ کو ہٹانے کے لیے تھرموس سے چائے نکال کر پینی شروع کر دی۔ ابھی میں نے چائے کا پہلا گھونٹ ہی لیا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بالدار چیز میری گردن سے لگی۔ تھرموس کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنی گردن کو آہستہ آہستہ موڑ کر اپنی پشت کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا کہ میرے بالکل سر پر ایک موٹی شاخ پر ایک بہت جسیم ریچھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا پنجہ بڑھا کر میری گردن پکڑنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے جسم سے جان نکل گئی۔ خود کو ریچھ سے بچانے کی کوئی صورت نہ تھی۔ 1 سیکنڈ کے اندر میں نے فیصلہ کیا اور پوری تیزی کے ساتھ مچان پر رکھی ہوئی رائفل ہاتھ میں لے کر خود کو مچان سے نیچے گرا دیا۔ یہ سب کچھ آنکھ جھپکتے ہو گیا۔ اتفاق سے میں ایسی جگہ گرا جہاں ریتلی زمین تھی۔ کمر میں معمولی سی چوٹ آئی، لیکن انسان جب اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں خدا ایک خاص قسم کی طاقت عطا کر دیتا ہے۔ میں زمین پر گرتی بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھ بیٹھا اور میں نے پوری تیزی کے ساتھ ریچھ پر پے در پے 2 فائر کر دیے۔ ریچھ گولیاں کھا کر پوری طاقت سے چیخا جس سے پورا جنگل گونج اٹھا۔ میں نے دیکھا ریچھ بیٹھا جھوم رہا ہے اور اپنے خوفناک دانت نکال نکال کر مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ میں نے تیسرا فائر اس کی بائیں جانب نشانہ لے کر دیا۔ یہ گولی کارگر ثابت ہوئی اور ریچھ چھوٹی بڑی شاخوں سے ٹکراتا ہوا زمین پر اس زور سے گرا جیسے ایک بھاری بھرکم گائے گرتی ہے۔ میں اس کے ہلاک ہونے کا یقین کر لینے کے بعد آبادی کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں فائرنگ کی آوازیں سن کر پوری آبادی ایک جگہ جمع ہو کر میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی عظمت اللہ خان آگے بڑھے۔
عجیب سے انداز سے کہنے لگے، سید صاحب کیا کوئی اچھی خبر سنائیں گے؟ میں نے انہیں بتایا کہ قبریں کھود کر مردے نکالنے والے کو ہلاک کر آیا ہوں، آپ ایک چارپائی اور 4-6 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلیے تاکہ اسے وہاں سے اٹھوا کر لے آیا جائے۔ خان صاحب نے فوراً ہی چارپائی کا انتظام کیا۔ میں لوگوں کے ذریعے ریچھ کو جنگل سے اٹھوا لایا۔ آبادی کے لوگ ہلاک کیے ہوئے ریچھ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے اور پوری مسلمان آبادی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر شخص خان صاحب اور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ہم خوشی خوشی خان صاحب کے مکان پر واپس آ گئے اور جب میں نے خان صاحب کو ریچھ کا واقعہ سنایا تو وہ مجھے حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگے۔ خان صاحب کی ضد سے مجبور ہو کر میں نے 4 دن مزید قیام کا وعدہ کر لیا اور نواب افتخار علی خان کو ریچھ کی ہلاکت سے خط کے ذریعے مطلع کر دیا۔ تیسرے دن ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے مجھے ایک بار پھر مشکل میں مبتلا کر دیا۔ ہوا یہ کہ شام کے وقت ایک بوڑھا دیہاتی خان صاحب کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس کی 6 سالہ بچی کل فوت ہو گئی تھی، جسے کل شام ہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ آج صبح جب اس کی ماں بے چین ہو کر قبر پر فاتحہ پڑھنے پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں کہ بچی کی میت قبر سے باہر پڑی ہے اور اس کا کفن ہوا سے دور جا گرا ہے۔ وہ روتی پیٹتی گھر پہنچی تو اس نے مجھے یہ سب بتایا۔ میں خان صاحب کو ساتھ لے کر دوڑتا ہوا قبرستان پہنچ گیا جہاں واقعی بچی کی میت پڑی ہوئی تھی۔ میں نے میت کا اچھی طرح جائزہ لیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میت کے جسم پر زخم تو زخم، معمولی سی خراش تک نہیں ہے۔ یہی بات ایک ایسی تھی جس نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یہ کسی درندے کا کام نہیں ہے، ورنہ درندہ میت کا گوشت ضرور کھا لیتا۔ بہرحال میں نے خان صاحب اور اس بوڑھے نے مل کر میت کو دوبارہ کفن میں لپیٹ کر دفن کر دیا اور واپس آ گئے۔ میں شام ہوتی مچان پر جا بیٹھا اور نئی قبر پر نظر جما لی۔ میری چھٹی حس بتا رہی تھی کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ آنے والے وقت کے لیے میں نے خود کو پوری طرح تیار کر لیا۔ یہ بالکل اتفاق کی بات تھی کہ اس رات چاند کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، جنگل کی ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے رائفل لوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ رات کے 10 بجے تک کوئی واقعہ جب رونما نہ ہوا تو مجھے کچھ اطمینان سا ہو گیا اور میں نے پائپ پینا شروع کر دیا۔ ٹھیک 11 بجے اچانک میرے نیچے زمین پر پڑے ہوئے سوکھے پتوں میں کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے جلدی سے رائفل اٹھا کر کندھے سے لگا لی اور آنے والے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اسی دوران بادل کا ایک ٹکڑا چاند پر چھا گیا جس کے باعث ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ میں درخت کے نیچے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ میں رائفل اور دوسرے میں ٹارچ اٹھا لی تاکہ اگر روشنی کی ضرورت پیش آئے تو ٹارچ سے کام لیا جا سکے۔ درخت کے نیچے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ جاری تھی کہ اچانک مجھے اپنے سامنے والی جھاڑی سے ایک سایہ برآمد ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب وہ سایہ جھاڑی سے نکل کر میری طرف بڑھنے لگا تو مجھے اس کے وجود پر یقین کرنا پڑا اور میں نے اس پر نظریں جما لیں۔ اندھیرے میں مجھے صرف اتنا دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی درندہ اپنے پچھلے پنجوں پر کھڑا ہو کر میری طرف آ رہا ہے۔ اس وقت وہ میری رائفل کی رینج میں نہیں تھا۔ چونکہ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا اس لیے میں اس کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ دور چل کر رک گیا۔ کافی دیر میں اسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ آخر یہ سایہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا۔ میں نے حالات سے مجبور ہو کر سائے کی طرف ٹارچ کر کے اس کا بٹن دبا دیا۔ روشنی ٹھیک جگہ پر پڑی اور میں نے جب اس پر نظر ڈالی تو میرے ہاتھ سے رائفل اور ٹارچ چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ ٹھنڈے پسینے سے پورا جسم شرابور ہو گیا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ چونکہ میں نے انسان کی اس قدر خطرناک شکل پہلی بار دیکھی تھی۔ سر کے بڑے بڑے بال
اور بے تکی داڑھی، سیاہ رنگ، سرخ آنکھیں، پھٹے ہوئے کپڑے اور لمبے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے۔ اس حالت میں ایک شخص کھڑا تھا۔ اچانک میرا جسم بے جان ہوتا محسوس ہوا اور مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ مجھے یہ خبر نہ رہی کہ میں مچان پر بیٹھا ہوا ہوں۔ بے ہوشی کے عالم میں ایک طرف جھک گیا اور یہ بالکل اتفاق کی بات تھی کہ میں جس طرف جھکا تھا اس طرف درخت کا تنا تھا جس پر میرا سر ٹک گیا۔ پتہ نہیں اسی عالم میں وہاں کب تک بیٹھا رہا۔ صبح کو جب میں عصمت اللہ خاں کے گھر نہیں پہنچا تو وہ بیچارے 5-6 آدمیوں کو ساتھ لے کر قبرستان پہنچ گئے اور انہوں نے درخت پر چڑھ کر مجھے تھام لیا اور ہوش میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں یہ سمجھا کہ اس وحشی انسان نے مجھے دبوچ لیا۔ یہ خیال آتی اچانک بڑے زور سے میری چیخ نکل گئی، جسے سن کر خان صاحب نے مجھے زور زور سے آوازیں دینا شروع کر دی، اور جب میرے کانوں میں خان صاحب کی آواز پہنچی تو مجھ میں ذرا ہمت آئی اور میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ خان صاحب بے حد پریشانی کے عالم میں مجھے سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد مجھے انتہائی مشکل سے نیچے اتارا گیا اور میرا سامان اٹھا کر خان صاحب اپنے گھر لے آئے، جہاں آتی مجھے تیز بخار ہو گیا۔ اس وقت میری عجیب حالت تھی، جیسے ہی میں آنکھیں بند کرتا میرے سامنے وہ وحشی انسان آ جاتا اور میں گھبرا کر آنکھیں کھول لیتا۔ سونے کے نام سے مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ پورا دن اور تمام رات خان صاحب میرے سرہانے بیٹھے رہے اور انہوں نے میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے نواب افتخار علی خاں کو ایک شخص کو بھیج کر میری حالت سے آگاہ کر دیا۔ وہ مجھے ہر وقت بہلانے کی کوشش کرتے، لیکن میرے دل و دماغ سے اس وحشی انسان کی شکل ایک منٹ کے لیے بھی نہ ہٹتی تھی۔ چوتھے دن نواب افتخار علی خاں میرے پاس پہنچ گئے اور میری حالت دیکھ کر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے پیش آنے والے واقعات کی تفصیل معلوم کی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ نواب صاحب مجھے اس قدر خوفزدہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنے دل و دماغ پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے نواب صاحب کو بمشکل تمام پورا واقعہ سنا دیا۔ نواب صاحب مجھے شاید مطمئن کرنے کے لیے کہنے لگے، نواب علی، میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے وہم نے تمہیں خوفزدہ کر دیا ہے۔ ویسے بھی قبرستان میں رات کے وقت بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپ جاتے ہیں۔ بہرحال اب میں آ گیا ہوں۔ رات کو میں تمہاری بنائی ہوئی مچان پر بیٹھوں گا اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیسا وحشی انسان ہے جس نے تمہیں اس قدر خوفزدہ کر دیا ہے۔ میں نے نواب صاحب کو بہت روکا، لیکن وہ کسی طرح نہ مانے اور انہوں نے رات کو مچان پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ عصمت اللہ خاں بھی انہیں روک رہے تھے، لیکن وہ کسی کی بات سننے پر تیار نہ تھے۔ شام ہوتی نواب صاحب نے 2 دیہاتیوں کو ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں سوچا کہ نواب صاحب کا تنہا قبرستان میں رات گزارنا کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ مجھے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے، کیوں نہ نواب صاحب کی خاطر جان دے دی جائے۔ یہ سوچ کر میں چپکے سے بستر سے اٹھا اور نواب صاحب کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گیا۔ قبرستان پہنچ کر نواب صاحب بڑے اطمینان کے ساتھ مچان پر جا بیٹھے، اور جب میں وہاں پہنچا تو مجھے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے اور مجھے زبردستی واپس جانے پر مجبور کرنے لگے، لیکن میں کسی طرح واپسی پر تیار نہ ہوا اور ان کے پاس مچان پر جا بیٹھا۔ نواب صاحب نے اپنے ساتھ آئے ہوئے آدمیوں کو واپسی کی اجازت دے دی اور وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نواب صاحب نے مجھ سے واقعے کی مزید تفصیلات معلوم کی اور میں نے اس جگہ کی بھی نشاندہی کر دی جہاں سے وہ وحشی نما انسان برآمد ہوا تھا۔ نواب صاحب نے مچان سے نیچے اتر کر اس جھاڑی کا اچھی طرح جائزہ لیا اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ اس جھاڑی کے بالکل درمیان ایک غار نما گڑھا ہے
جسے دیکھ کر مجھے تمہاری باتوں پر یقین آ رہا ہے کہ تم نے یقینی طور پر کسی وحشی انسان کو دیکھا ہے۔ میں نے نواب صاحب کو کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کے ساتھ اس جھاڑی پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ رات ہوتی ہر طرف چاندنی چٹکنے لگی۔ پورے جنگل میں چاند کی پر نور کرنیں ہر شے کو منور کر رہی تھی۔ میں نے نواب صاحب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، چونکہ جھاڑی کی شاخیں اچانک زور زور سے ہلنے لگی تھیں۔ میں نے نواب صاحب کو اس طرف متوجہ کیا تو انہوں نے مجھ سے آہستہ سے کہا، نواب علی، تم اچانک فائر مت کر دینا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وحشی انسان غار سے نکل کر کیا کرتا ہے۔ ابھی نواب صاحب کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اچانک وہ وحشی انسان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس قبر کے پاس آ گیا جو نئی بنی تھی۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانی شروع کر دی۔ وہ بار بار اپنے چاروں طرف منہ اٹھا کر دیکھتا جاتا تھا۔ نواب صاحب نے جب اسے قبر کھودنے کی کوشش کرتے ہوئے اچھی طرح دیکھ لیا تو انہوں نے آہستہ سے اپنی رائفل کندھے سے لگائی اور فائر کر دیا۔ ایک دردناک چیخ سے پورا جنگل گونج اٹھا اور وہ وحشی انسان زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ بار بار اپنا سر پکڑ کر کہہ رہا تھا، جنت دیکھ لو، میں نے آج تمہاری محبت میں جان دے دی ہے۔ اب تو تم مجھے اپنی صورت دکھا دو۔ کیا اب بھی تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ میں نے تو تمہیں قبریں کھود کھود کر بھی تلاش کیا لیکن تم مجھے نہیں ملی۔ اتنا کہہ کر اس وحشی کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں اور نواب صاحب تمام رات مچان پر بیٹھے وحشی کے آخری جملوں پر غور کرتے رہے لیکن کچھ بھی نہ سمجھ سکے۔ صبح سویرے ہم لوگوں نے آبادی میں آ کر جب عصمت اللہ خان کو پورا واقعہ سنایا تو وہ بجائے خوش ہونے کے کچھ افسردہ سے ہو گئے۔ ان کی افسردگی ہمارے لیے تعجب کا باعث بنی۔ میں نے کئی بار خان صاحب سے معلوم کیا کہ آپ خوش ہونے کے بجائے رنجیدہ کیوں ہو گئے، لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ ٹھنڈی سانس لی، اور جب نواب صاحب نے انہیں قسم دلائی تو وہ نواب صاحب کے قسم دلانے پر مجبور ہو کر بھرائی ہوئی آواز میں بولے، نواب صاحب، یہ میرے گھر کی عزت کا مسئلہ ہے۔ آج سے پورے 10 سال قبل میں نے اپنی جس لڑکی کا نام جنت تھا اپنے بھتیجے کے ساتھ شادی کر دی، لیکن جنت شادی کے صرف 4 ماہ بعد ہی کسی انجانے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی تھی۔ میرا بھتیجا اس کی موت کے غم کو برداشت نہ کر سکا، اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ وہ ہر وقت جنگل میں جنت کو آوازیں دیتا پھرتا تھا۔ میں نے لوگوں کے کہنے سے اسے پاگل خانے میں داخل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن میرا دل کسی طرح نہ مانا۔ ابتدا میں تو میں نے اسے اپنے گھر ہی میں بند رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھلا کہاں رکنے والا تھا۔ وہ زیادہ وقت قبرستان میں گزارتا تھا۔ میں اسے وہاں سے زبردستی لے آتا، لیکن اسے جب بھی موقع ملتا وہ گھر سے نکل کر قبرستان پہنچ جاتا۔ آبادی کے لوگ اس سے خوف کھانے لگے۔ میں نے یہ دیکھتے ہوئے قبرستان کے پاس زیر زمین ایک کمرہ بنوا دیا۔ میں صبح شام اسے کھانا دے آتا تھا اور آبادی میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ابرار مر چکا ہے، لیکن مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ ابرار دیوانگی کے عالم میں قبریں کھود کر مردوں کو باہر نکال لیتا ہے۔ اتنا کہہ کر خان صاحب زور زور سے رونے لگے۔ نواب صاحب نے انہیں تسلیاں دے کر خاموش کیا تو وہ کہنے لگے، نواب صاحب، خدا کے لیے اس واقعے کی کسی کو اطلاع نہ ہو۔ ہم رات کو قبرستان جا کر اسے چپکے سے دفن کر دیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کو یہ خبر ہو گئی کہ میرا بھتیجا قبروں سے مردے نکال کر پھینکتا تھا تو لوگ مجھے 1 منٹ بھی یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ بہرحال میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے ایک مستقل مصیبت سے نجات دلا دی۔ آپ یقین کریں کہ میں صرف اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں، مجھے اس کے ہلاک ہونے کا ذرا برابر غم نہیں ہے۔
البتہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ابرار کی قبریں کھودنے کی حرکت سے بالکل ناواقف تھا، ورنہ میں اسے پہلے ہی زہر دے کر ہلاک کر دیتا۔ نواب صاحب اور میں خان صاحب کے سامنے شرمندگی سی محسوس کر رہے تھے، لیکن خان صاحب نے ہمیں پوری طرح یقین دلانے کی کوشش کی۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ مجھ پر احسان کیا ہے، ورنہ یہ گاؤں کے لوگ جو آج مجھے جھک جھک کر سلام کرتے کل میری جان کے دشمن ہو جاتے اور میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ اس کے بعد رات ہوتی ہم تینوں نے ابرار کو دفن کیا اور چپکے سے واپس آ گئے اور دوسری دن وہاں سے مالیر کوٹلہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں نواب صاحب نے مجھ سے کہا کہ نواب علی، اس پورے واقعے میں تم نے کوئی خاص بات محسوس کی؟ میں خاموش رہا تو نواب صاحب کہنے لگے، عصمت علی خان کو اپنے بھتیجے کے متعلق سب کچھ پہلے سے معلوم تھا۔ وہ کسی بااعتماد آدمی کے ذریعے اسے ہلاک کرا دینا چاہتے تھے۔ نواب صاحب کی یہ بات سن کر اچانک مجھے خیال آ گیا کہ جب میں ہوش میں آیا تھا اس وقت سے نواب صاحب کی آمد تک خان صاحب نے مجھ سے خوفزدہ ہو جانے کی وجہ معلوم نہیں کی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ پہلے سے سب کچھ جانتے تھے، اور جب میں نے نواب صاحب کو یہ بتایا تو انہیں پورے واقعات کا یقین آ گیا۔ نواب صاحب اور مجھ پر کافی دنوں تک اس واقعے کا اثر رہا اور اکثر و بیشتر اس مسئلے پر بحث جاری رہتی۔ اس کہانی کا ماخذ ہے آدم خور انسان، راوی ہیں سید نواب علی، تحریر ہے قمر نقوی امروہوی کی، سن 1984۔ اب لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔